वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। उसके अलावा आई नो हमारा थोड़ा सा बीच में गैप आया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड गाइडलाइंस। हमने सोचा कि ऐसे हालात में हमें शो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो रही हैं गाइडलाइंस, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शो शुरू करें। बिकॉज काफ़ी लोग मुझे बीच में कॉल भी कर रहे थे, काफ़ी इश्यूज़ हैं उनको इमिग्रेशन के, एंड आई एम होपफुल कि अब हम लोग अपना रेगुलर शो भी शुरू करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बीच में एक्स्ट्रा वीडियोस भी हमारे चैनल पे ऐड करूं। मुझे बीच में थोड़ा टाइम मिला था तो एक दो वीडियोस मैंने ऐड भी की थी। थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट का जो आप थ्रू आउट मुझे दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लाइव हैं शो के ऊपर। अपना सवाल पूछ लें और फिर आप मेरा जवाब टीवी पे सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम तारक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई की थी। मेरे पास डिस्क्रिशनरी लीव थी 3 साल की, तो 6 साल कंप्लीट करके तो मैंने अप्लाई की थी इंडेफिनेट। जी तो कुछ रीजन मेरी जो है ना एप्लीकेशन उन्होंने इनवैलिड कर दी थी, मेरी पेमेंट थ्रू नहीं हुई थी। जी तो मैंने दोबारा विद इन 10 डेज एप्लीकेशन डाल दी थी पेमेंट करके, लेकिन अभी तक सर को मुझे 1 साल हो गया, वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने एमपी के थ्रू भी उनको चेक किया, उन्होंने कहा जी कि हम विद इन 6 मंथ कर देंगे। वो 6 मंथ भी चले गए, अभी 1 ईयर हो गया। तो मुझे जरा बता दें कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो है ना 1 साल हो गया, मुझे काम की भी इजाजत नहीं है कि वो कहते हैं कि वीजा एक्सपायर हो गया है, काम नहीं कर सकते आप। तो मुझे जरा ये भी गाइड कर दें कि यह 1 साल हो गया है कि उन्होंने मुझे डिसीजन नहीं दिया, तो मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई मुझे काम की परमिशन दें। 1 साल हो गया मेरा, आप डिसीजन नहीं कर रहे हैं। मुझे जरा ये गाइड कर दें प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो ये बिल्कुल कभी कभी ये होता है कि सर्टन एप्लीकेशंस में बहुत सारा टाइम गुजर जाता है। तो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, काम की परमिशन में तो मैं भी आता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने लोकल एमपी से रब्ता करें और आप अपने एमपी को ये बोलें कि जी प्लीज़ आप होम ऑफिस को कांटेक्ट करें। और क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम गुजर गया है, प्लीज़ आप होम ऑफिस को बोलें कि मेरी एप्लीकेशन का डिसीजन दें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एमपी से रब्ता करें और आपका एमपी होम ऑफिस से रब्ता करेगा। अक्सर लोग मुझे कहते हैं तारिक भाई एमपी के लिए हमें ये नहीं पता कि हम कैसे रब्ता करें। तो उसका बड़ा आसान तरीका है, वेबसाइट जो है उस पर अवेलेबल है, फाइंड माई एमपी। आप गूगल भी करें और अपना पोस्ट कोड डालें तो आपकी एमपी की डिटेल्स आ जाती हैं और आप उनको ईमेल कर सकते हैं। जहाँ तक काम की परमिशन की बात है, देखिए नॉर्मली हालात ये होते हैं कि अगर आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली हो तो आपका सेक्शन 3C चल रहा होता है, तो काम की आपको इजाज़त होती है। लेकिन क्योंकि आपका बीच में गैप आ गया, लेकिन डिस्क्रेशनरी बेसिस पे आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू रिक्वेस्ट उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे काम की परमिशन दें, बिकॉज मेरी इनवैलिड एप्लीकेशन हुई थी लेकिन मैंने विद इन 10 डेज़ वापस डाल दिया, तो मुझे फुल काम की परमिशन दें। बिकॉज वो जो नॉर्मल काम की परमिशन होती है ना, वो लिमिटेड होती है, उसमें बड़ी स्किल्ड जॉब्स पे इजाज़त होती है काम करने की। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको फुल काम की परमिशन चाहिए। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने एमपी को बोलें और वो होम ऑफिस से रब्ता करें। एक और चीज़ भी हम लोगों को कहते हैं काम की परमिशन के सिलसिले में, कि एक चीज़ होम ऑफिस ने बड़ी अच्छी शुरू की है जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस। तो अगर कोई आपका पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, आप उसको अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं और वो फिर होम ऑफिस से उनकी एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस से रब्ता करके आपका कंडीशन टू वर्क चेक कर सकते हैं। अगर उनको सर्टिफिकेट आ जाता है कि आपको काम की परमिशन है तो वो 6 महीने तक वैलिड होता है। लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट में वो कहते हैं कि आपको काम की परमिशन नहीं है, तो आप उसी डिपार्टमेंट को फिर ख़त लिख सकते हैं कि देखें जी मैंने विद इन 10 डेज़ एप्लीकेशन दोबारा डाली थी, ठीक है इनवैलिड होगी, लेकिन अपनी डिस्क्रेशन मेरे ऊपर अप्लाई करें। बड़ा अरसा हो गया, मेरी फैमिली है या मैं खुद हूँ, मुझे अपने आप को सपोर्ट भी करना है, तो मुझे काम की फिर परमिशन दी जाए। तो फिर देयर इज़ अ स्मॉल पॉसिबिलिटी कि वो डिस्क्रेशन आपके फेवर में इस्तेमाल करें। तो यानी कि ये दो तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 एमपी, वो बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 2 कि आप अगर किसी एम्प्लॉयर को जानते हैं पोटेंशियल, तो वो आपके एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं।
جی یہ طارق صاحب بول رہے ہیں؟ جی ابھی آپ لائیو ہیں شو پہ, آپ مجھ سے اپنا سوال پوچھیں اور پھر ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. جی 8 مہینے ہو گیا میں نے اب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا تھا, کوئی جی جواب نہیں آیا, اور جی ابھی 1 مہینہ ہو گیا میں نے ای میل بھی کیا تھا تو انہوں جی نے کوئی جواب نہیں واپس دیا, تو کیا اس کا ہے ریزن؟ اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کے سوال کا. دیکھیں نارملی جو نیشنلٹی اپلیکیشنز ہیں کبھی کبھی تو یقین کریں میں نے یہاں تک دیکھا کہ 2 ہفتے میں انہوں نے نیشنلائزیشن اپروو کر کے دے دی, بٹ جنرلی دیکھنے میں آیا ہے کہ 6 سے 9 مہینے لگتے ہیں نیشنلٹی اپلیکیشن میں. اس بات نیشنلائزیشن اپلیکیشن میں اس کا اس بات سے یہ نہ سمجھیں کہ جی کیا میری انویسٹیگیشن کریں. نارملی دیکھنے میں آیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس وقت تک اپلیکیشن دیکھتے ہیں. تو میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا صبر کر لیں, اور اگر 6 مہینے سے اوپر ہو جائیں تو پھر میں جس طرح اگر آپ میرے پرانے شو بھی دیکھتے ہیں میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے ایم پی سے رابطہ کریں اور ایم پی کو بولیں کہ جی ہوم آفس سے بولیں کہ میری اپلیکیشن کا اس وقت اسٹیٹس کیا ہے. لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے, 6 to 9 months نارمل لگ جاتے ہیں نیشنلائزیشن اپلیکیشن کے اندر. بٹ جس طرح میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ میں نے 1 کا 2 ہفتے میں بھی دیکھا ہے, تو بس ڈپینڈ تھوڑا سا کرتا ہے, بٹ اٹس نارمل. سو گھبرانے کی بات نہیں ہے. وش یو آل دا بیسٹ. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں پلیز. جی اپنا سوال پوچھ لیں آپ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنا اپلائی کیا تھا ویزا, تو وہ 10 سال کے روٹ میں, جی 10 سال کے روٹ میں انہوں نے مجھے ڈالا تھا. جی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے ایکسٹینشن اب مجھے چاہیے 2.5 سال کے دیا تھا. 2.5 سال اب مجھے میرا ختم ہو رہا ہے تقریباً نیکسٹ منتھ کو, ٹھیک ہے, کے لاسٹ میں. تو مجھے ایکسٹینشن کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, یا پھر وہ ایکسٹینشن مجھے 2.5 سال کی ملے گی یا 5 سال کی ملے گی, یا پھر میں مطلب وہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. اور آپ کو جو پہلی دفعہ ویزا ملا تھا آپ کے بچے کی بیس پہ ملا تھا؟ آپ کا بچہ یہاں 7 جی سال میری برٹش ہے؟ 2 بچے ہیں وہ برٹش ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کو ویزا 10 ایئر روٹ پہ ملا ہے جس کو ہم نارمل پیرنٹ روٹ بولتے ہیں, وہ نارملی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے کوالیفائنگ بچے ہوں, یعنی کہ جن بچوں کو یہاں 7 سال ہو چکے ہوں یا وہ برٹش ہوں یا ان کے پاس سیٹل اسٹیٹس ہو, یا مینلی 7 سال ان کو یہاں ہو چکے ہوں. تو آپ کے کیس میں کیونکہ آپ کو بچوں کی بیس پہ ملا ہے, تو جب آپ کی ایکسٹینشن کی باری آئے گی آپ نے وہی پروو ان کو کر کے دینا ہے کہ ابھی تک بچے آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اینڈ آپ کی پیرنٹل رسپانسبلٹی ہے بچوں کے اوپر. تو بیسکلی یہ مین چیزیں جو آپ کو پروو کرنی ہوتی ہیں. اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہم انگلش کا ٹیسٹ دے دیں, تو جو 10 ایئر کا روٹ ہے اس میں انگلش ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. یا لوگ مجھے مڑ کے کہتے ہیں جی ہماری انکم کتنی ہونی چاہیے. اگین جو 10 ایئر روٹ ہوتا ہے اس کے اوپر انکم کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں میں 2 امپورٹنٹ باتیں آپ کو بولنا چاہتا ہوں بیکاز مجھے پتہ ہے آپ نے نہیں بولی لیکن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں گی. پہلی تو میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بولنا چاہتا ہوں, بیکاز آف ریسنٹ پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کافی کم ہوئی ہے, اور اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہمیں اب ریکورس ٹو پبلک فنڈ چاہیے. تو بالکل اگر آپ کی انکم کم ہوئی ہے بالکل ہوم آفس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میرا ریکورس ٹو پبلک فنڈ کھولیں. تو لوگ جو تھوڑا سا ڈرتے ہیں وہ یہ ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں طارق بھائی اگر ہم نے ریکورس ٹو پبلک فنڈ مانگا ہوم آفس سے ہمارے ویزے پہ تو نہیں اثر پڑے گا. دی آنسر از نو, بیکاز جو ریکورس ٹو پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ہے اس کا ہوم آفس جن امیگریشن رول کی بیسس پہ آپ کو ویزا دیتا ہے, جو ریکورس پبلک فنڈ کی اپلیکیشن ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے ان سے پیسے مانگ لیے گورنمنٹ سے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کریں گے. ہاں اگر انہوں نے آپ کو بولا کہ ہم آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ اجازت نہیں ہے اور آپ پھر لیتے ہیں تو دین اٹ کین بیکم اے پرابلم. لیکن اگر آپ مانگ رہے ہیں ان سے, کیونکہ آج کل حالات بڑے خراب ہوئے ہیں, تو اس کا اپلیکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی یہ جی ہمیں ایکسٹینشن آگے نہ ملے. ایک تو یہ امپورٹنٹ بات تھی. اور سیکنڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے بہت فائنینشلی حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں, بیکاز زیادہ تر لوگ آپ کو پتہ ہے جن کے ویزیز ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہیں یا وہ بزنسز کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو کافی نقصان ہوا ہے آج کل خاص طور پہ کرونا وائرس کی وجہ سے, بیکاز سارے دفتر بند ہو گئے, سیلف امپلائمنٹ کا بزنس کافی لوگوں کا ہرٹ ہوا ہے. تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر آپ فی ویور بھی ان سے مانگیں کہ جی جو 2100 کی فیس ہے یہ ہمیں معاف کی جائے, بیکاز ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. آف کورس ہوم آفس نہ بھی بول سکتا ہے, لیکن یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس کی آپ کو تھوڑی پلاننگ کرنی پڑے گی, بیکاز جو فی ویور کا جواب ہے وہ 2-2.5 مہینے میں آتا ہے. تو اگر بہتر ہے آپ اینڈ تک نہ چھوڑیں, اگر آپ پہلے سے پلان کریں تو اٹس ورتھ
आस्किंग द होम ऑफिस की जी हमें फ़ी वेवर भी दे दें बिकॉज अब हमारे पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है बिकॉज हमारी इनकम कम होगी. तो दे आर वेरियस फैक्टर्स इन टू इट. तो इस कंसिड्रेशन में इन बातों को रखें. बट आपके लिए यही है कि बिल्कुल अप्लाई करें और मेनली वो यही देखेंगे कि आप बच्चों के साथ अभी भी इन्वॉल्वड हैं एंड यू हैव पेरेंटल रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन. थैंक यू जी आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैंने आपसे सवाल पूछना है जी. मेरी अपील थी मई में एंड वो जज हो गई 2 जून. तो मैंने पेपर सबमिट तो कर दिए हैं. तो मैंने पूछना कितना टाइम लगेगा. और ये फर्स्ट है ट्राइब्यूनल में अपील थी. जी. ओके, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैम. इस वक्त कोर्ट्स ये कर रहे हैं मैम कि उन्होंने ये बोला है कि दो मेन चीज़ें कोर्ट ये कर रहे हैं इस वक्त. एक तो ये कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अपील्स में दे आर नाउ कंडक्टिंग अ CMR जिसको हम कहते हैं केस मैनेजमेंट हियरिंग. कि मे बी दे ट्राइंग टू स्टैब्लिश कि अगर ये अपील किसी तरीके से रिजॉल्व हो जाती है बिटवीन द रिस्पोंडेंट मीनिंग द होम ऑफिस एंड योर सेल्फ ऑन अ CMR, वो जज डिसाइड करता है अपील दे के कि CMR करने की ज़रूरत है या नहीं. बिकॉज कभी कभी जब पुराने केसेस होते थे तो असाइलम में CMR बड़ा मैंडेटरी होता था कि जी अगर असाइलम की हियरिंग आने लगी पहले हम CMR करेंगे ताकि हम मेक श्योर करें दोनों पार्टियां सर्टन पॉइंट ऑफ लॉ पे अग्रीड हैं या कोई हालात नैरो डाउन हो सकते हैं. लेकिन मेजॉरिटी केसेस में अगर CMR आपका इलेक्ट नहीं हुआ तो आपको नई डायरेक्शन आएंगी कोर्ट से जिससे मोस्ट लाइकली आपकी टेलीफोन हियरिंग होगी या अगर आप वेट कर लें तो आपको अनकरीब लिस्टिंग ऑफिस बताएगा कि क्या नेक्स्ट स्टेप है. बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कहा है कि हम लोग अब कोर्ट में जिस तरह पहले हियरिंग्स होती थी फॉर द टाइम बिंग हम उस तरह नहीं करेंगे. हम अब टेलीफोन के ऊपर हियरिंग करेंगे जिसके अंदर मेनली ये होता है कि आपको एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा. वो आपका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको तरीका सारा बता देगा. मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता. और अगर आप डायरेक्ट कोर्ट से डील करें आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है फिर भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. एक लिस्टिंग ऑफिसर आपको कांटेक्ट करेगा और आपको पूरा प्रोसीजर बताएगा कि किस तरीके से आप BT मीट के थ्रू या स्काइप के थ्रू ये सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर टेलीफोन के ऊपर होता है. सो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सारी चीज़ें अब थोड़ी प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं. यू विल हैव टू वेट क्योंकि अब आपका नॉर्मल प्रोसेस से सब कुछ कोर्ट में नहीं होगा. आपको डायरेक्शन आएगी और वो डायरेक्शन अनकरीब आपको इशू हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस उन्होंने पोस्टपोन किए हैं, जर्न किए हैं और अनकरीब आपको डायरेक्शन आ जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए. उसमें घबराने की बात नहीं. और अगर आप थोड़ा परेशान हैं कि जी बड़ा टाइम गुजर गया है तो आप ख़ुद या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट को रब्ता कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि जी हमारी ये हियरिंग एडजर्न्ड या पोस्टपोन हुई थी कोरोना वायरस की वजह से, हमारी अगली डायरेक्शन क्या है. तो वो फिर आपको लिस्टिंग ऑफिस बता देगा कि जी जज के आगे केस गया हुआ है, कुछ अरसे में आपको डायरेक्शन इशू हो जाएगी. सो थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल के एंड बी पेशेंट. अपने दूसरे कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो तारिक साहब. वालेकुम अस्सलाम सर. बताएं सर, हाउ कैन आई हेल्प यू. हाँ जी तारिक साहब मैं पता करना सीगा कि स्पाउस के वीजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ. सॉरी, स्पाउस वीजे पे क्या हो जाए. स्पाउस वीजे में ना कर दिया था उन्होंने, रिफ्यूज कर दिया था. रिफ्यूज कर दिया था. ओके ओके. हाँ जी. तो अगर वहाँ यहाँ पे अपील करनी पड़ती कितना टाइम लगता. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. एंड अनदर कैन आई अप्लाई इन दैट टाइम फॉर विजिटर फॉर हर हस्बैंड. ओके. और ये एंट्री क्लियरेंस होगा ज़्यादा भी आप बात करें. ठीक है सर, मैं अर्ज कर देता हूँ. थैंक यू फॉर योर कॉल सर. पहली बात है जब आप एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन स्पाउस की डालते हैं और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए. पहली, अगर आप अपील के बारे में सोच रहे हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ें करनी चाहिए. तो एक तो ये कि इमीडिएटली अपील जमा करा दें. उसकी वजह ये है सर कि इस वक्त एंट्री क्लियरेंस केसेस की जो लिस्टिंग कोर्ट में आ रही है वो एटलीस्ट 5 से 6 महीने मिनिमम उनको रिक्वायर्ड है, बल्कि मैं तो कहूँगा 8 महीने. बिकॉज ये नहीं होता क्योंकि कोर्ट्स के पास यहाँ लिस्टिंग का टाइम नहीं है. तो जो एंट्री क्लियरेंस की लिस्टिंग का प्रोसीजर है उसमें तकरीबन 6 से 8 महीने लग जाते हैं. यानी कि अगर मैं जनवरी में एप्लीकेशन डालूं अपील की एंट्री क्लियरेंस केस की तो उम्मीद है कि जून जुलाई तक आपकी हियरिंग, अर्लीस्ट जून जुलाई या सितंबर तक हियरिंग आएगी. हाउएवर ये सेकंड बात अब इम्पॉर्टेंट है. पॉलिसी गाइडेंस में ये बोला गया है एंट्री क्लियरेंस मैनेजर्स को कि अगर किसी बंदे ने अपील जमा कराई है तो आप कोर्ट का टाइम
ضائع نہ کریں. اگر کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو انہوں نے دیا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کیس اوور ٹرن ہو سکتا ہے, اس کو کنسیڈر کریں اور نیا ڈیسیجن دے دیں تاکہ کورٹ کا ٹائم بچے. تو سیکنڈ بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بیسک بات, میں نے آپ کا کیس تو پڑھا نہیں لیکن جنرل بات بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کافی آرگیوبل کیس ہے تو آپ بالکل اپیل جمع کرائیں اور ساتھ ہی سارے کاغذات جمع کرا دیں انٹری کلیئرنس مینیجر کی طرف یا انٹری کلیئرنس آفیسر جو FCO کی ای میل ہوتی ہے, وہ آپ کی لیگل ریپرزینٹیو آپ کو بتا دیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اکثر دیکھا گیا اسپیشلی یہ جو نئی گائیڈنس آئی ہے اس کی بیسس پہ کہ اپیل جو 8 مہینے بعد ہونی ہے اس سے پہلے ہی 3 سے 4 مہینے بعد وہ ڈیسیجن اگر سالڈ ایویڈنس ہے وہ لے لیتے ہیں. اور کچھ کیسز میں ہوپ فلی, مجھے آپ کا کیس نہیں پتہ, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کچھ کیسز میں آن دا اسٹرینتھ آف دی ایویڈنس جو آپ نے اپیل میں جمع کرایا ہوتا ہے آپ کو ہیئرنگ تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹری کلیئرنس مینیجر ریویو کے اندر ہی ڈیسیجن کو اوور ٹرن کر دیتا ہے یا ڈیسیجن کو مینٹین رکھتا ہے. جو تیسری چیز ہے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ وہ یہ ہے کہ آپ اپیل کے ساتھ ساتھ نئی اپلیکیشن بھی ڈال سکتے ہیں, یعنی کہ آپ ایک طرف اپنی اپیل رکھیں اسپاؤس ویزا کی اینڈ ساتھ ہی نئی اپلیکیشن ڈال دیں بیکاز وہ آپ کو اجازت ہے کیونکہ یہ انٹری کلیئرنس میٹر ہے. اس میں صرف جو نقصان ہوتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں طارق بھائی خرچہ بہت ہو گیا, ہم نے پہلے 2,500 پاؤنڈ دے کے انٹری کلیئرنس اپلیکیشن ڈالی, پھر لیگل کاسٹ دی اپیل کرنے کی, اور اب ہم لوگ اپنا نئی اپلیکیشن بھی ڈال رہے ہیں. تو وہ پھر ہوتا ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور آخری چیز آپ نے بولا وزٹ ویزا میں اپلائی کر سکتے ہیں, بالکل وزٹ ویزا ایک ٹوٹلی سیپریٹ میٹر ہے, بالکل وہ وزٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہیں. لیکن دیکھنے میں آیا کہ اگر وہ اپیل کو پرسیو کر رہے ہیں تو وہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا نہیں آپ جینوئن وزٹر ہوں گے, آپ شاید وہاں جا کے رک جائیں, تو شاید اس وجہ سے وہ وزٹ ویزا ریفیوز کرتے ہیں. تو آف کورس لیکن اپلائی ضرور کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. سوری, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ. آئی نو آج ہمارا پہلا شو تھا, اینڈ آئی ایم سو گریٹفل بیکاز میں آیا, میں ہنس رہا تھا, پیچھے لڑکے ہیں عادل, میں اس کو عادل لگتا ہے مجھے, میں شو ہم شروع کریں گے کوئی کال ہی نہیں کرے گا, اینڈ ماشاء اللہ شو شروع کرنے سے پہلے دے ور پیپل ویٹنگ, سو آئی ایم ریئلی گریٹفل فار یور لو اینڈ سپورٹ. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمیشہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, تھینک یو سو مچ, آپ شو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اور سوشل میڈیا کے اوپر, اینڈ کیپ سپورٹنگ اس. تو ابھی ہم بریک پہ چلتے ہیں. بریک کے بعد آئی ایم گونا ٹیک سم مور کالس, اور آخری 5-6 منٹ میں کپل آف تھنگز میں آپ کو بتانا چاہوں گا ود ریگارڈس ٹو جو میں نے تھوڑے نوٹس بنائے تھے کہ اٹ ول بی گڈ ٹو اپڈیٹ یو آن سرٹن تھنگس. سو ان شاء اللہ تعالیٰ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ آئی سی یو آفٹر دا بریک. ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, اپنا سوال پوچھ لیں. جی طارق بھائی السلام علیکم. میرا نام علی ہے جی, اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں, اور میں یہاں پہ مجھے لاسٹ میں 20 ایئرس سے ہوں, اور مجھے یہاں پہ 20 ایئرز ہو گئے ہیں, اور میں 2018 میں نے اسائلم کیا تھا. جی, تو اس کے بعد جناب انہوں نے مجھے بایو میٹرکس کے لیے ڈاکومنٹس بھیجے تھے, اور انہوں نے مجھے مینشن کیا تھا کہ ہم آپ کو BRP ایشو کریں گے. ٹھیک ہے سر. تو اس کے بعد سے ابھی تک تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا. میں نے اپلیکیشن ڈالی تھی ایز اے پرائیویٹ, میں نے تھرو دا سولیسیٹر نہیں ڈالی تھی, پرائیویٹ میں نے ڈالی تھی. تو اس کے بعد ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا. اوکے, آلرائٹ. تو ابھی تک آپ کا اسائلم کا انٹرویو ہو گیا یا نہیں ہوا؟ نہیں, مین انٹرویو نہیں ہوا. اوکے, تھینک یو سو مچ علی, آپ کے بڑی مہربانی. اوکے, بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ علی. اچھا علی, سچویشن یہ ہوتی ہے کہ نارملی جب لوگ اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو پھر ایک اسائلم کا کارڈ ARC کارڈ ہوتا ہے جو دے دیتے ہیں, جس کی بیسس پہ پھر آپ کہیں بھی اس کارڈ کو دکھا کے اکوموڈیشن لے سکتے ہیں اور باقی کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, اور وہ ID کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے سرٹن پلیسز میں. لیکن میرے خیال سے آپ کے کیس میں ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی تک سبسٹینسو انٹرویو آپ کا اسائلم کا نہیں لیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو 20 سال بھی اس ملک میں ہو گئے. تو ابھی آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں, پھر میں 20 سال پہ بھی آتا ہوں اینڈ میں. پہلے بتا دیتا ہوں اس کو, آپ نے 20 سال کو انٹروڈیوس کس طرح کرنا ہے. ایک تو آپ کے پاس آپشن یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسائلم کا کیس ورکر آپ کا کون ہے. آپ کو اس کیس ورکر ٹیم کو کانٹیکٹ کرنا ہے, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو ہوم آفس سے رابطہ کر کے پتہ کرنا پڑے گا کہ آپ کی اسائلم ٹیم کون سی ہے, کیس ورک ٹیم کون سی, لیورپول ٹیم ہے, کرائڈن ٹیم ہے, برمنگھم ٹیم ہے. تو آپ کو اس ٹیم کو کانٹیکٹ کر کے یہ بتانا ہوگا کہ جی میرا اسائلم کیس تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ ہی مجھے یہاں 20 ایئرز بھی ہو گئے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ ہیومن رائٹ کا میرا ایلیمنٹ کنسیڈر کریں گے اسائلم کے ساتھ ساتھ, تو میرا یہ بھی کنسیڈریشن میں رکھیں کہ مجھے یہاں 20 سال ہو چکے ہیں. تو یہ تو آپشن نمبر 2 ہے, 1 ہے سوری. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اسائلم کو ودرا کریں, لیکن میں یہ نہیں بولتا آپ ودرا کریں, آپ کو آپ کا کیس زیادہ بہتر طریقے سے پتہ ہے. اینڈ پلیز فالو
لیگل ایڈوائس بفور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جی میں اسائلم بالکل ودرا کرتا ہوں. تو آپ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ آپ اسائلم ودرا کر کے بھی 20 سال والا کیس ڈال سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ 20 سال والا کیس ڈالتے ہیں اسائلم ودرا کر کے تو آپ کو ان کی پھر وہ 20 سال والے کیس کی فی دینی پڑتی جو 2100 کے قریب ہے, unless you apply for fee waiver. سو ان سمری جو تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اسائلم کے ساتھ ساتھ بھی یہ کیس چلا سکتے ہیں یا اسائلم کو ودرا کر کے صرف اس کیس کو چلائیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ ہیومن رائٹ کی بھی اپلیکیشن ایک طرح سے لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی کنسیڈر ہوتی ہے. فرق صرف یہ ویزے کے اندر کہ اگر آپ کا اسائلم سکسیزفل ہوتا ہے تو آپ کو 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس ملے گا اور 5 سال بعد آپ کو سیٹلمنٹ ملے گی, اور اچھی بات ہے کہ وہ جو سیٹلمنٹ اپلیکیشن ہے وہ فری آف چارج ہے ریفیوجیز کے لیے. لیکن اگر آپ کو 20 ایئرس کی بیس پہ ویزا ملتا ہے تو وہ پھر آپ کو, اگر ابھی وہ اسائلم کی بیس پہ بھی 20 ایئر پہ دیتے ہیں ہیومن رائٹ کنسیڈر کر کے, چلو جی پہلی اپلیکیشن تو فری ہوگی لیکن پھر ہر 2.5 سال بعد آپ کو 2100 یا جو بھی اس وقت ریٹ ہوا ہوم آفس کی امیگریشن کا وہ آپ کو دینا پڑے گا, اور 10 ایئرس پورے لیگل کرنے کے بعد آپ کو یہاں سیٹلمنٹ ملے گی. تو آئی تھنک اٹ از فار یو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے 20 ایئر کو پرسیو کرنا ہے یا اسائلم کو پرسیو کرنا ہے یا دونوں کو کرنا ہے. So that is something you need to make an arrangement with your legal expert and ان سے ایڈوائس لیں. جو 20 ایئرس کی میں 3 امپورٹنٹ باتیں تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, انٹری آپ کی کب اس ملک میں, اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو ایکسلنٹ, دیٹ از سم تھنگ دے ریکوائرڈ. نمبر 2 کہ پورے 20 سال میں یو ور ان دس کنٹری, آپ نے کبھی اس کنٹری کو چھوڑا نہیں. اینڈ نمبر 3 جو سب سے کامن لوگوں کو ایشو ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے یا نہ ہمارے پاس پورا ایویڈنس ہے کہ ہم 20 سال سے اس ملک کے اندر ہیں. تو ان کے لیے پھر بہتر ہے کہ پلیز لوگ لا کے کھڑے کریں جو بولیں کہ ہاں 20 سال سے وہ آپ کو جانتے ہیں اور انہوں نے ریگولر آپ سے ملتے رہے اور آپ نے کبھی یہ کنٹری نہیں چھوڑی. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی جو کمپٹنٹ پرسن ہو اس سے اس بارے میں مشورہ کریں. بٹ وش یو آل دا بیسٹ, اینڈ ماشاء اللہ آپ کے 20 سال بھی ہو گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو آر نیئر دا برج. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی طارق بھائی. جی عرض کریں. مدثر بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. میں نے انفارمیشن لینی تھی آپ سے کہ میں پرتگالیز نیشنل ہوں, میں اور میرے بچے, اور مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ نا. تو میں یہ انفارمیشن لینا چاہ رہا تھا کہ کیا میں کب برٹش نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہوں, اور میرے پاس دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس لائسنس ادھر کا ہے تو اور میں گاڑی کب تک یہاں چلا سکتا ہوں. اوکے, تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. دیکھیں ڈی وی ایل اے تو میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا, بیکاز آئی ڈونٹ ڈو یہ ڈرائیونگ لائسنس کی چیزیں. میں صرف امیگریشن کی آپ سے بات کروں گا, شو کا بھی وہ ہے فارمیٹ. تو جہاں تک امیگریشن کی بات ہے سر, تو اس ملک میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر سے پہلے آپ نے اپنا پری سیٹل سٹیٹس اپلائی کرنا ہے. ایک تو انہوں نے نام بڑا غلط دے دیا پری سیٹل سٹیٹس, ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے جی سیٹلمنٹ ملنے لگی. نو, بیسکلی وہی جو 5 سال والا ویزا ہے جو آپ پہلے اپلیکیشن ڈالتے تھے اور آپ کو سٹیمپ ہوتی تھی 5 سال والا ویزا, وہی ایک طرح سے ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں آن لائن, جس کا نام انہوں نے دے دیا پری سیٹل سٹیٹس. تو کیونکہ آپ کو ابھی صرف 3.5 سال ہوئے ہیں, آپ جب اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو 5 سال کا ویزا دیں گے. پھر جس دن آپ اس ملک میں آئے ہیں ادھر سے 5 سال ایڈ کیجئے گا, اور جب 5 سال آپ کو ادھر پورے ہو جائیں گے کام کرتے ہوئے, اور کام کرنا مسٹ ہے آپ کے لیے انلیس آپ کے پاس فل کمپریہنسو سکنس انشورنس ہے جب آپ کام نہ کر رہے ہوں, تو پھر 5 سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں, جس کو آپ وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین بولتے ہیں فار ایون EU نیشنلز. تو اگین آپ کے لیے 3.5 سال سے آپ یہاں رہ رہے ہیں, 5 سال کا بھی آپ کو ویزا ملے گا جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے, اور اس ویزے کے 1.5 سال کے بعد ہی آپ کے 5 سال یہاں پورے ہو جائیں گے اور آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں اگلی کال لوں, میں 3 باتیں لوگوں کو بتا دوں, جن میں سے پہلی بات جو میں بولنے لگا ہوں لوگ ایک دم شوق ہو جاتے ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے ایز اے EU نیشنل یا ایز اے فیملی ممبر آف این EU نیشنل, تو پھر بھی آپ کو پری سیٹل سٹیٹس دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا انفارچونیٹلی. لیکن اس میں زیادہ سوال آپ سے نہیں پوچھیں گے, موسٹ لائکلی پرماننٹ ریزیڈنس کو کنورٹ کر دیں گے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین میں. انلیس کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دسمبر سے پہلے ہمارا 1 سال پورا ہو جائے گا اینڈ وی کین اپلائی فار نیچرلائزیشن. لیکن اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے پھر بھی آپ کو پری سیٹل سٹیٹس اپلائی کرنا ہے, یا اگر آپ کے پاس پرانا 5 سال والا ویزا ہے پھر بھی آپ کو پری سیٹل سٹیٹس اپلائی کرنا ہے. سو بیسکلی یہ جو آن لائن اپلیکیشن انہوں نے پروسیس کیا ہوا ہے EU اسکیم کے تھرو, اس کے تھرو آپ کے پاس اسٹیمپ ہونی لازمی ہے, انلیس آپ کے پاس
انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اسٹیمپ پہلے سے ہے یا آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ آ گیا نیچرلائزیشن کے تھرو. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, تھینک یو. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ ٹی وی پہ میری آواز نہ سنیں, ٹیلی فون پہ سن لیں اور اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ ٹو یو. طارق صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں طارق بول رہا ہوں. اپنا سوال پوچھ لیں اور جواب ٹی وی پہ سن لیں سر. جی سر, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ میں یہاں 2010 میں آیا تھا ٹیئر 1 پر, پہلے آیا تھا ایجی سینٹر میں, بعد میں ٹیئر 1, اور میں یہاں کا ILR ہولڈر ہوں. ٹھیک ہے. میری میسج آئی تھی 2014 میں, اور ان کو ابھی 5 سال جون 2021 میں ان کو پھر سے ایکسٹینشن کروانا ہے, کیونکہ ان کو 5 سال تب تک تو پورا ہو جائے گا, لیکن وہ لائف ان دی UK ٹیسٹ بیکاز آف ہر فزیکل کنڈیشن وہ نہیں کر پانے کی سچویشن میں ہے. تو ان کے لیے اب کون سا راستہ ہوگا ILR لینے کے لیے؟ 10 ایئرس کی روٹ میں ان کو پھر سے لائف ان دی UK ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا یا نہیں؟ اور دوسری بات سر یہ ہے ابھی کہ کورونا پینڈیمک وہ نیپال گئی ہوئی ہیں, ان کو 2 مہینہ ہو گیا, ابھی تو واپس آ نہیں پائی ہے یہاں. اگر وہاں 3-4 مہینے رکنے کی اوستھا اگر ہوتا ہے اس سچویشن میں ان کو ویزا ایکسٹینشن میں اس سے کوئی اثر تو نہیں پڑے گا, کیونکہ مطلب ILR ہولڈر کے مطلب پوائنٹ بیس PBS سسٹم کے ڈیپینڈنٹ کے اتنا دن سے زیادہ باہر نہیں رہنا ہے, ایسا کوئی رول ہے کہ نہیں سر؟ تھینک یو سر, میں عرض کر دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. دیکھیں پہلی تو بات, تھینک یو سر فار یور کال. دیکھیں جو پہلی بات ہے, پہلے ہم کر لیتے ہیں انگلش لینگویج ٹیسٹ ابیلٹی, جس میں لائف ان دا UK آتا ہے, انگلش ابیلٹی آتا ہے. بیکاز جب آپ سیٹلمنٹ اپلائی کرتے ہیں, جو آپ نے جس طرح عرض کیا کہ وہ یہاں آئی تھیں 5 وے روٹ کے اوپر ہیں, تو دیکھیں ایک ہوم آفس کی پالیسی ہے, اس میں انہوں نے ایک پرفارما دیا ہوا ہے, یعنی کہ ایک انہوں نے کویشچنیئر بنا کے دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ کویشچنیئر لے کے اپنے GP کو دے دیں اور GP سے بولیں یہ بھر دے. اگر GP اس کویشچنیئر میں بھر دیتا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کس بیسس کے اوپر وہ بھر رہا ہے کہ جی ان کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انگلش کا ٹیسٹ دے سکیں اینڈ پاس کر سکیں, تو ہوم آفس یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو, سیکریٹری آف اسٹیٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انگلش کا ٹیسٹ ایگزیمپٹ کر دیں گے. اب اگر ہم پالیسی پڑھیں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات انہوں نے بولی ہے کہ جی یہ پرفارما ہے, یعنی کہ یہ ایک طرح سے لیٹر ہے جو آپ پرنٹ کریں, اپنے GP کو دیں, وہ اس لیٹر کو بھریں گے, اس میں کچھ کویشچنز ہیں, ہم اس سے مطمئن ہو جائیں گے اور ہم آپ کو معاف کر دیں گے انگلش کا ٹیسٹ. تو اگر پریکٹس میں میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے وہ نہیں معاف کرتے, تو دین یو کین چیلنج کہ جی جب آپ کی ریکوائرمنٹ ہی زیادہ نہیں ہے, آپ نے کہا یہ GP بھرے اور ہم کنسیڈر کریں گے, تو پھر آپ کیوں نہیں اس کو معاف کر رہے ہیں؟ تو اٹ از ورتھ فار یو کہ آپ اس کویشچنیئر کو ہوم آفس کی ویب سائٹ سے لے کے اپنے GP کے پاس لے کے جائیں, اس سے بھروائیں اور جمع کرائیں ہوم آفس کو, اینڈ اسٹل گو فار سیٹلمنٹ. بیکاز اگر وہ اس آپ جو کہتے ہیں ایگزیمشن کو نہیں مانیں گے انگلش لینگویج کے, تو آپ اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, ورنہ امید یہ ہے ڈپینڈنگ آن یور سرکمسٹانسز کہ وہ شاید آپ کو 10 ایئر روٹ پہ سوئچ کر دیں. جہاں تک بات ہے کہ اگر ان کا اسٹے تھوڑا لمبا ہو گیا, تو دیکھیں اس وقت ہم بہت ہی ڈسکریشنری پلیس میں ہیں جب کرونا وائرس کی بات آتی ہے. تو یس بالکل وہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے کہ اگر آپ ایویڈنس دیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا نیپال کے اندر بیکاز آف ویریس کنڈیشن, اینڈ پھر سرٹن فلائٹس ویسے بھی نہیں آ رہی, تو میں امید کرتا ہوں پورے دل سے کہ ہوم آفس اپنی ڈسکریشن اپلائی کرے گا. بٹ میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز ڈسکریشن ہوم آفس کی, بٹ آل دی انڈیکیٹرز آر کہ دے ول اپلائی ڈسکریشن ان فیور آف دیز پیپل جو کرونا وائرس کی وجہ سے پھنس گئے ہیں بیرون ملک, بیکاز فلائٹس نہیں آ رہی ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو سیلف آئسولیٹ کیا. وش یو آل دا بیسٹ سر ان دا فیوچر. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی. ہلو جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ لیں. جی طارق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. سر جی مجھے 2 کویشچن پوچھنے تھے. ہاں. پہلا یہ کہ میں نے اکتوبر میں بایو میٹرکس کروایا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر. ہاں. تو اکتوبر سے لے کے ابھی تک مجھے ہوم آفس سے کوئی رپلائی نہیں آیا. میں آپ کا شو سٹارٹ میں سنا تھا, آپ نے کہا تھا 6 سے 9 مہینے تک. جی. تو مجھے نیرلی 9 مہینے ہونے والے ہیں. اگر 9 مہینے تک مجھے نہیں آتا تو آپ نے کہا کہ MPA کے ذریعے اپروچ کروں, اور MPA سے مجھے لگ نہیں رہا میرا ہو پائے گا ملنا, کیونکہ کرونا وائرس سے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں کسی کو. تو میں کیا ڈائریکٹلی خود رابطہ کر سکتا ہوں ہوم آفس, خود کال کر کے معلومات لے سکتا ہوں, یا مجھے اور ویٹ کرنا چاہیے؟ اور سیکنڈلی ون مور تھنگ, یہ جو گیپ آیا کرونا وائرس کی وجہ سے بیچ میں
تقریباً 3 مہینے کی چھٹیوں کا، یہ پیریڈ بیچ میں کاؤنٹ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ کام تو بند تھے سارے. کس مقصد کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کاؤنٹ ہوگا؟ میری اپلیکیشن کے لیے جو میں نے اپلیکیشن اور بایو میٹرکس کا ہیومن رائٹس پہ کیا تھا، اس کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ سم ٹائم کوئی کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی 6 ورکنگ ڈیز یا 4 ورکنگ ڈیز. اب 3 مہینے تو بند تھا سب کچھ، تو وہ والا ٹائم بھی بیچ میں کاؤنٹ ہوگا یا کیا ہوگا؟ اوکے، دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایم پیز بالکل ابھی بھی مل رہے ہیں، لیکن وہ ای میل کے اوپر رابطہ کر رہے ہیں. اس طرح دیکھیں ہمارا بھی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ آفیسز بھی اب لیگل لوگوں کے کھل گئے ہیں. آپ جا کے گائیڈ لائنس کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں یا ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں. تو ایم پیز بھی آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ای میل کے اوپر کر رہے ہیں. اور ویسے بھی ایم پی زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ای میل پہ ان کے رابطہ کریں. تو یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اگر آپ فائنڈ مائی ایم پی کریں، ان کا ای میل نکالیں، ان سے رابطہ کریں، تو کوئی نہ کوئی ان کے آفس سے ضرور آپ سے بات کرے گا. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ کو فزیکلی جا کے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات آتی ہے، آپ نے بولا ٹائم فریم کی، دیکھیں یار یہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے کافی امیگریشن کی چیزیں پیچھے ہوگی. اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے، مجھے اکثر لوگ فون کرتے ہیں طارق بھائی میں اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی. 1 جون سے سینٹرز کھول گئے ہیں، لیکن کوئی اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے اس وقت. ایٹ لیسٹ کل تک تو یہی تھا. اس کی یہ میں بات کر رہا ہوں بکنگ اپوائنٹمنٹ کی، جنہوں نے ویزے ڈالے ہیں. کیونکہ ہوم آفس کی جو ایجنسی ہے، تھرڈ پارٹی جو یہ بکنگ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے خود اپنی ویب سائٹ پہ بولا ہے کہ جن اپوائنٹمنٹس کو ہم نے پوسٹ پون کیا تھا ایک دم، یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں کینسل کرنی پڑی تھی جن کی اپوائنٹمنٹس، پہلے ہم ان کو ای میل کریں گے، ان کو ہم پہلے چانس دیں گے. جب ان کی ساری اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی، پھر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپلیکیشنیں ڈالی ہوئی ہیں لیکن ان کو اپوائنٹمنٹس نہیں ملی، پھر ان کی باری آئے گی، پھر نئے لوگوں کی باری آئے گی. تو دے آر ورکنگ ویری ہارڈ کہ وہ اس سارے بیک لاگ کو کلیئر کریں. اور ابھی بھی آپ دیکھیں ہر کوئی فل کام نہیں کر رہا دفتر کے اندر، لمیٹڈ کام ہو رہا ہے گورنمنٹ گائیڈ لائن کے حساب سے. سو ہم اب بڑے گرے ایریا کے اندر ہیں. اب عام حالات میں کام نہیں ہوگا، ڈفرینٹ طریقے سے ہوگا. اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی، 6 مہینے 9 مہینے بن جائیں گے، 9 مہینے سال بن جائے گا، وی ڈو ناٹ نو بیکاز اٹ از ویری فریش. ابھی 1 جون سے تو انہوں نے واپس سب کچھ کھولا ہے. تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو آپ بھی پیشنٹلی ویٹ کریں اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ. مجھے بتایا جاتا ہے اب ہمارا بریک کا ٹائم ہونے کو آیا. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ. پلیز آپ اس شو کو امیگریشن ود طارق سوشل میڈیا پہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اینڈ I can only appreciate جو آپ اپنا لو دے رہے ہیں شو کو، بیکاز اٹس کلیئر جتنی سبسکرپشنس ہمارے پاس ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ وی آر گونا گو آن اے بریک. بریک کے بعد ہمارا فائنل سیشن ہوگا جس پہ I'm gonna take some more calls. So ان شاء اللہ سی یو آفٹر دا بریک. بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، السلام علیکم. ہیلو سر، اگر آپ ٹی وی پہ میری آواز سن رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ جو اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. طارق بھائی سے بات کر جی میں طارق بول رہا ہوں، اپنا سوال پوچھ لیں. جی طارق بھائی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں لندن میں رہتی ہوں تو ہم لوگ ادھر وزٹ آتے ہیں، میں اور میری میاں. تو میرے 4 بچے ہیں، چاروں ادھر برٹش ہیں. جی تو جی میں یہ چاہتی ہوں کہ کس طرح مطلب ہمارا ادھر سیٹلمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے، کس طرح ڈالیں. آپ کے بچوں کی ایجز کتنی ہیں؟ ایج بچوں کی؟ ہاں جی سب سے بڑا جو بچہ ہے ماشاء اللہ شادی شدہ ہے صاحب. اوکے. اور آپ مجھے آپ یہ بتائیں وزٹ ویزے پہ آئے ہیں نا؟ جی ہم لوگ وزٹ، میں 2006 سے ادھر آ رہی ہوں. اب میرے میاں کا 5 سال کا ویزا لگا ہے. تو میرے میاں کی ایج ہے 69 اور میری ہے 55. اوکے. اب آپ میرا جواب سن لیں ٹی وی پہ، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بڑی مہربانی. دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ اس وقت قانون کیا ہے، تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہاں وزٹ ویزے سے سوئچ نہیں کر سکتے یہاں رہنے کے لیے. ان کو واپس جانا پڑتا ہے اپنی ہوم کنٹری اور وہاں سے اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور جو پیرنٹس کو ویزا ملتا ہے وہ ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے، جو بعد میں انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کنورٹ ہو جاتا ہے انٹر ہوتے ہی. یعنی کہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان کو سیٹلمنٹ ملتا ہے. لیکن 3 مین کنڈیشنز ہیں جو ان کو پوری کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. پہلی مین کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جی ایج، ال ہیلتھ
یا کوئی فزیکل یا مینٹل ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ اپنے ڈیلی کے کام کاج نہیں کر سکتے. ڈیلی کے کام کاج میں آتا ہے صبح اٹھنا, اپنی پرسنل ہائیجین کو دیکھنا, کپڑے پہننا, کھانا اپنا کھانا بنانا, دوائیاں لینا, اگر ڈرائیونگ پہ اگر آپ کو کہیں جانا پڑتا ہے, جو اسینشیل لیونگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں آپ کی ڈیلی روٹین کے اندر. اگر آپ وہ خود نہیں ان کو کر سکتے تو وہ کنڈیشن آپ میٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک شرط آپ کی پوری ہوگی کہ آپ اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں آپ وداؤٹ سپورٹ کر نہیں سکتے. تو ایک چیز وہ یہ مانگتے ہیں, اور اس کا ایویڈنس کے طور پہ وہ آپ سے ڈاکٹر کا, کنسلٹنٹ کا لیٹر مانگتے ہیں. ان کی بڑی پالیسی میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. سیکنڈ, ان کو مین یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کوئی اور آپ کا فیملی ممبر انٹرنل یا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ایسا اویلیبل نہیں, ڈائریکٹ اینڈ ایکسٹینڈڈ, جو آپ کی سپورٹ کر سکے بیک ہوم. تیسری چیز ہے کہ آپ کے پاس اتنی ایڈیکویٹ آپ کے اسپانسرس کے پاس بچے ہوں گے, آپ کے اسپانسر مینٹیننس ہے اینڈ اکوموڈیشن ہے کہ وہ آپ کو یہاں رکھ سکیں. تو جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے اس پہ اتنا ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ زیادہ تر کے بچے یہاں سیٹلڈ ہوتے ہیں, وہ یہاں رکھ سکتے ہیں, گھر بھی ہوتے ہیں, اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو سیکنڈ والی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے کہ جی کیونکہ زیادہ تر اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہی ہیں, ان کی آپ نے شادیاں کر دی ہیں, کبھی کبھی اور بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ سروسز میں ہوتے ہیں یا ان کی ایسی جاب ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں رکھ سکتے, اور ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپنی لائف ہوتی ہے. جو مین ایشو ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے وہ پارٹ 1 والا ہے, جس میں ان کو ڈاکٹر کا ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. اکثر لوگ مجھے ایج کا ذکر کرتے ہیں, دیکھیں وہ جو 65 والی ایج تھی وہ پرانے قانون میں تھی 2012 سے پہلے, وہ اب ختم ہو گیا. تو ہوم آفس کی پالیسی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. میں صرف ایک ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ کیس بڑے مشکل انہوں نے کر دی ہیں, تو آپ یہ امید ضرور لگا کے بیٹھیں کہ جی اگر کسی وجہ سے انہوں نے ریفیوز کیا تو پھر آپ کو اپیل کرنی پڑے گی, اور اپلیکیشن صرف بیک ہوم سے ہی ہوگی, ادھر سے آپ سوئچ نہیں کر سکتے. ہاں, 1-2 دفعہ میں نے دیکھے ہیں کیسز, خود ایسے میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ یہاں سے سوئچنگ ہوئی ہے, لیکن اللہ نہ کرے وہ اس وجہ سے کہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کو سٹروک ہو گیا ہے اور ان کی بہت زیادہ حالت خراب ہوگی اور ان کو فزیکلی بہت زیادہ ان کے اندر چینجز آ گئی ہیں. اٹ واز آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ کہ جی اب وہ یہاں سے نہ جائیں تو بہتر ہے. بٹ اللہ نہ کرے کسی کی بھی پیرنٹس کو اس ٹائپ کی کسی چیز سے گزرنا پڑے کہ ان کو کوئی ایسا سٹروک ہو جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی چینج ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ہوم کنٹری سے اپلائی کریں. اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے آپ ساری ریکوائرمنٹ لے لیں, تاکہ مینٹلی آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان سے یا انڈیا یا بنگلہ دیش جہاں سے بھی آپ رہتے ہیں کون سا ایویڈنس آپ کو پرووائڈ کر کے ہوم آفس کو دینا ہے. ایز لانگ ایز آپ ایویڈنس پورا دیں, پھر آپ کے پاس ایک گراؤنڈ بن جاتا ہے اس کیس کو کورٹ میں جا کے فائٹ کرنے کا, اگر ہوم آفس آپ کو ویزا نہ دے. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی طارق صاحب, ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو شو کی, اور دوسرا یہ کہ ہم آپ کو تقریباً 2 سال سے واچ کر رہے ہیں. تھینک یو یار. یوٹیوب پہ. اور سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم ان شارٹ کہ ہمارا ریفیوزل 2019 میں ہوا تھا اسائلم کا, تو ہم نے فردر سبمیشن کروائی اس میں بچوں کے سارے ایویڈنس 7 سال کی بیس پہ, اور اس میں لکھا کہ اگر آپ اسائلم کی بیس پہ ویزا نہیں گرانٹ کر پاتے تو ہمیں 7 سال کی بیس پہ کنسیڈر کیا جائے. تو ان شارٹ الحمدللہ انہوں نے ہمیں 2.5 سال کے ویزے گرانٹ کر دیے تھے 2019 دسمبر میں. جی. اور ہم لوگ یہاں پہ آئے تھے جون 2011 میں. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ہم جب نیکسٹ 2.5 سال کی ایکسٹینشن کریں گے تو اور سب ڈاکومنٹس بچوں کے ایز اٹ از پھر جمع کروائیں گے, اور دوسرا ہمیں کیا فیس پے کرنا پڑے گی. اور نمبر 2 جون 2021 میں ہمیں یہاں پہ 10 سال ہو جائیں گے, کیا ہم 10 سال کی بیس پر ویزا کر سکتے ہیں. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ فیبرری 2022 میں 2022 میں میری بیٹی کو یہاں پہ 10 سال ہو جائیں گے, کیا اس کی بیس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں یا ہم 2.5 سال کے روٹ پہ ہی رہیں گے. تو پلیز ذرا ڈیٹیل میں جواب دیجیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. بلکہ مزے کی بات ہے, ہم اس دن پیچھے بیٹھ کے بات کر رہے تھے, مجھے اب ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے, لیکن میں وینس پہ خیال سے عادل کو پتہ ہوگا یا طاہر بھائی کو پتہ ہوگا, پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھی شو کرتا تھا. پھر ہم نے تھوڑا سا گیپ لیا, لیکن اس زمانے میں ہم ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے تھے. کہیں نہ کہیں میرے پاس پتہ نہیں کوئی آلموسٹ 10 years ورتھ آف ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اپلوڈ
ریسنٹلی کرنی شروع کی ہیں, بٹ اینی وے آپ نے ایک پرانی میموری بتا دی 2 سال بول کے, کیونکہ میں وینس پہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے بھی شو کرتا تھا. اینی وے یار, اب آ جاتے ہیں ہم آپ کی سچویشن کے اندر. سر پہلی بات ہے کہ جو بچہ اس ملک میں پیدا ہو اور اس کی ایج 10 سال ہو جائے, وہ بچہ اپلائی کر سکتا ہے برٹش رجسٹریشن کے لیے, بیکاز یہاں کی پالیسی ایسی ہے. اور اگر اس بچے کو برٹش اسٹیٹس مل جائے, جو کہ مل جاتا ہے برٹش پاسپورٹ, بیکاز بچہ یہاں یہ 10 تک اور پیدا ادھر ہوا اور 10 سال پورے ہو گئے, ان کے بھی پیرنٹس کو 2.5 سال کا ہی ویزا ملتا ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں 2-3 لوگوں نے بولا ہے کہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اگر ہمارا بچہ برٹش ہے تو ہمیں ڈائریکٹ انڈیفینٹ دیں گے. نو, بچہ اگر آپ کا برٹش ہے یا آپ کے بچے کو یہاں 7 سال ہو گئے, آپ کو 2.5 سال والا ہی ویزا ملے گا, اور وہ 2.5 سال ہی آپ کو آگے چلانا ہے. جو 2.5 سال والی چکر ہے, وہ جب 2.5 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے تو آپ نے 2.5 سال کی 4 ایکسٹینشنز لینی ہیں, اور 10 سال کے بعد آپ کو یہاں سیٹلمنٹ ملے گی. سرٹن کیسز میں کچھ لوگ یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں, یا میں نے خود دیکھیں کیسز ڈے 2 کے اوپر ہیں, اور ان کے بچوں کو 7 سال ہو جاتے ہیں, وہ ان ٹائم اپلیکیشن ڈال کے سوئچ کر لیتے ہیں فرام دیئر واٹ ایور دا پوائنٹ بیس سسٹم ویزا واز, یا اسپاؤس ویزا, جو بھی ان کے پاس ویزا تھا, اسٹوڈنٹ ویزا, انٹو 2.5 سال والا ہیومن رائٹ والا بچے کی بیس پہ. تو ان کا جو کنٹینیوس ریزیڈنس ہے وہ بریک نہیں ہوتا, وہ پھر 10 ایئرس کے بعد لافل ریزیڈنس اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. تو آپ نے اگر عرض کیا طارق بھائی ہم اتنا عرصہ پہلے آئے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ آپ نے بیچ میں اسائلم کا ذکر کیا, تو مجھے لگتا ہے آپ کا شاید بیچ میں بریک آ گیا, اور اسپیشلی آپ کا اسائلم ریفیوز ہو گیا تھا تو آپ نے فریش کلیم ڈالا, وہ سیکشن 3C یا کسی بھی ایکسٹینڈ لیو کے انڈر نہیں آتا, تو اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ آپ کا بریک آ گیا. تو پھر آپ کو جب نیا ویزا ملا ہے ادھر سے آپ کے 2.5 سال کاؤنٹ ہونے شروع ہوں گے. اگین میں نے آپ کی ڈیٹیل میں تو کیس نہیں دیکھا, تو آئی کین اونلی گیو یو انفارمیشن. پھر آ جاتے ہیں فیس کے اوپر, اور یہ اکثر لوگوں کو شوق لگتا ہے کہ جی کیونکہ کچھ لوگوں کی ہیومن رائٹ کیسز پرانے چل رہے ہوتے ہیں, رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو 7 سال ہو گئے, سیکشن 120 کی بیس پہ یا فردر سبمیشن کی بیس پہ ان کو ویزا مل گیا, پھر 2.5 سال بعد ان کو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اب جی ہم نے بڑی فیس سے دینی ہے. اینڈ اٹ از کریکٹ کہ جب 2.5 سال بعد میرے بھائی آپ اپلائی کریں گے, آپ کو آلموسٹ 2100, شاید اس وقت تک فیس اور بھی بڑھ جائے, لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آپ کو 2100 پر پرسن فیس دینی ہوگی. 2 باتیں میں یہاں لوگوں سے عرض کر دوں, اور یہ آپ کے لیے خاص طور پہ ہے. آپ نے جس طرح مجھے بولا کہ آپ کو دسمبر میں ویزا ملا تھا, یو شوڈ بی, اینڈ آپ کو مجھے نہیں پتا اس وقت کیوں نہیں کسی نے بولا کہ بھائی آپ کو امیڈیٹلی جا کے ان کو بولنا چاہیے کہ مجھے ریکورس ٹو پبلک فنڈ دو. اس کی وجہ یہ کہ کتنا عرصہ آپ اس ملک میں وداؤٹ اینی فنڈنگ رہے ہیں. اب ایک دم اگر وہ آپ کو ویزا دے بھی دیتے ہیں, آپ کو ایک دم جاب نہیں ملے گی, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جاب حاصل کرنے میں اور اپنے پیروں میں کھڑا ہونے میں. تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ہوم آفس سے ریکویسٹ کریں کہ جی, اور اسپیشلی آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے, کہ مجھے ریکورس ٹو پبلک فنڈ دیا جائے, بیکاز اگر وہ آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ دے دیتے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ بینیفٹس ملنے کی امید ہو سکتی ہے, جس میں ہاؤسنگ بھی از ون آف دیم سبجیکٹ ٹو ایلیجیبلٹی. اور اسپیشلی اگر آپ کی فیملی میں بچہ برٹش ہے تو پھر زیادہ امید کی جاتی ہے کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈ آپ کو دے دیں گے. اور اگر آپ کے پاس ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے, دین اٹ از اے ویری ہائی پاسبلٹی اینڈ پرابلٹی کہ جب ایکسٹینشن کی باری آئے یا فی ویور اپلائی کریں تو وہ آپ کو فیس بھی معاف کر دیں گے, بیکاز آپ کے پاس تو آلریڈی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اپنا گزارا کر سکیں, تبھی تو اب ریکورس ٹو پبلک فنڈ لے رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے, لیکن گھبرانے کی بات نہیں. اگر آپ کو بچے کی بیس پہ ویزا ملا ہے تو ایز لانگ ایز بچہ اس ملک میں اسٹیبلشڈ ہے, اسکولنگ کر رہا ہے, یہیں رہ رہا ہے, تو وہ آپ کو ایکسٹینشنز دیں گے, آف کورس سبجیکٹ ٹو کہ آپ ساری ریکوائرمنٹ میٹ کریں. تھینک یو سو مچ. میرے خیال سے ہمارے پاس ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے, مجھے بتایا جا رہا ہے, تو ہم ایک اور کال لیتے ہیں, دین آئی ول ڈو سم کلوزنگ ریمارکس. سو ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. اپنے اگلے کالر کے لیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. ہاں جی سر, مجھے نا آپ سے بات کرنی تھی, مجھے ویزا سوئچ کرنا تھا اپنا. جی. تو میں لاسٹ ایئر میرا ویزا میرے پارٹنر کے ساتھ مطلب ہم ہیومن رائٹس پہ ڈالا تھا, جو انہوں نے مجھے 10 ایئر روٹ پہ ڈالا تھا, تو جس میں مجھے 2.5 سال کا ویزا لگ کے آیا تھا. لیکن ابھی ہم فروری اور مارچ میں سیپریٹ ہو گئے اپنے پارٹنر سے. جی. تو ابھی مجھے ویزا سوئچ کرنا ہوگا, تو میرے پاس کیا آپشن ہوگا کہ میں کس کیٹیگری میں جا سکتا ہوں ابھی؟ آپ کے بچہ ہے کوئی؟ نہیں سر. اوکے, تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. دیکھیں زیادہ تر جو لوگ ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, اور اگر ریلیشن شپ بریک ہو جائے اور اگر ان کا کوئی بایولوجیکل چائلڈ ہے, تو اٹ از ویری ایزی, بیکاز وہ پیرنٹ روٹ پہ سوئچ کر سکتے ہیں, ایز لانگ ایز ان کے پاس کانٹیکٹ آرڈر ہے کہ وہ اپنے بچے سے مل سکتے ہیں, یا ان کی ایکس پارٹنر لکھ کے دے دیں کہ ہاں جی اپنے باپ ہے تو اپنے بچے سے مل لیں.
ورنہ آپ تھوڑا لمیٹڈ ہو جاتے ہیں بیکاز ظاہری بات ہے یو ور آن اے ڈپینڈنٹ ویزا. اب جو آپ کے پاس آپشنز ہیں وہ بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہیں انلیس آپ کو اس ملک میں لیگلی 10 سال پورے ہو گئے ہیں یا آپ سوئچ کریں کسی پوائنٹ بیس سسٹم ویزے کے اوپر سبجیکٹ ٹو ایلیجبلٹی, یا آپ اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کریں اگین سوئچنگ سبجیکٹ ٹو ایلیجبلٹی. ہیومن رائٹ کا کیس اگین کیس اسپیسیفک ہوتا ہے بیکاز اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہیومن رائٹ کی اپلیکیشن سنگل پرسن کے لیے بڑی ٹف ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آؤٹ آف دا بلو کیونکہ آپ کو کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے پورے فیملی حالات آپ سے پوچھے اور آپ کو پھر کوئی نہ کوئی وہ کمپٹنٹ مشورہ دیں کہ آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں آگے ویزے کی. ایک بات میں اگین لوگوں کو میں ہمیشہ بولتا ہوں اور آئی تھنک بھول گئے ہوں گے لوگ بیکاز ہم اتنے سے شو نہیں کیا, کہ جب آپ کسی سے بھی مشورہ لینے جاتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے حالات کے بارے میں تو یہ نہ پوچھا کریں میں کیس ڈال سکتا ہوں, یعنی یہ پوچھا کریں کہ جی کون سے ہم امیگریشن رول کے تحت کیس ڈال رہے ہیں, قانون کیا کہتا ہے اس کے بارے میں, اینڈ واٹ از مائی چانس, مجھے کیس مل بھی سکتا ہے ویزا یا نہیں. کیونکہ یہ لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا, بس وہی پتہ جب ہیومن رائٹ کا کیس ڈال دیا, یہ نہیں پتا کہ جی اس میں چانس ہی صرف 20% ہے کہ آپ کو ویزا ملے. اسائلم میں یہ سب سے زیادہ لوگوں کا دیکھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ آلدو اسائلم تو ڈالا ہے لیکن اس میں سکسیس کا ریٹ بہت لو ہے بیکاز آپ کا اسائلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی تھریش ہولڈ میٹ نہیں ہو رہی. ایک جنرل بات میں نے بولی بیکاز آپ نے ذکر کیا کہ میں کون سی اپلیکیشن ڈال سکتا ہوں. آج ہمارا پہلا شو تھا آفٹر اے بریک اور ان شاء اللہ تعالیٰ سبجیکٹ ٹو دا گورنمنٹ ریگولیشن اینڈ گائیڈ لائنس ہم ہر ویک آپ سے میں ملاقات کروں گا. اب تھوڑا میں فارم میں آ گیا ہوں تو میں پوری کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا ایکسٹرا مٹیریل بھی ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ آپ کے لیے ڈالیں, جو میں نے بیچ میں بھی کرونا وائرس کے دوران جو بریک تھی اس کے دوران ڈالا ہے, لیکن بہت کم, بٹ آئی ول ڈو مائی بیسٹ. تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں. جس طرح میں نے شو کے شروع میں کہا کہ میں عادل سے مذاق کر رہا تھا کہ لگتا ہے یار کوئی بات کرنی پڑے گی, کال ہی نہیں شاید آئے کچھ ہم نے اتنے عرصے بعد شو کیا, بٹ تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ یور لو اینڈ سپورٹ. کہ یقین کریں دا لائنز آر بزی اور ابھی بھی ہوں گی, اینڈ آئی ڈو اپولوجائز کہ ٹائم کیونکہ ہمارے پاس کم ہے تو آئی کانٹ ٹیک یور کال. آپ سے ملاقات اگلے وینسڈے ہوگی. اپنا خیال رکھیں اینڈ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب, شیئر, لائک اینڈ promote the social media account. Thank you so much اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوتی ہے. اللہ حافظ.